बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान के हवाले से। आज मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान के दो कारकुनान की नमाज जनाजा अदा की गई। मच्छर कॉलोनी में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसमें फायरिंग के नतीजे में जो है दो अफराद जाँ बहक हुए, और कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर जो मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो ये है कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुबैना तौर पर कारकुनान शामिल हैं। जब ये खबरें आईं तो उस वक्त ये कहा गया कि एक ज़मीन के तनाज़े पे दो गिरोहों में तसादम हुआ और उसके बाद फायरिंग के नतीजे में दो लोग जाँ बहक हुए। बहरहाल आज जो है वो नमाज जनाजा के वक्त मीडिया टॉक करते हुए कन्वीनर मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी तनकीद की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पे तनकीद की गई। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कारकुनान का जो खून है ये इसमें बराह रास्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुलव्वस है। साथ साथ जब आज पाकिस्तान हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जो कि मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से की गई, जिसमें ये कहा गया कि ये इलेक्शन में जो है वो जीत हुई है मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान की, यानी जो डिलिमिटेशन है उसका मौक़िफ़ जो है वो माना गया है अदालतों में, और अब इलेक्शन कमीशन को ये जो डिलिमिटेशंस हैं या इसको सही करने के लिए 2 दिन की मोहलत दी गई है। इसके अलावा इलेक्शन के हवाले से सैयद मुस्तफ़ा कमाल का ये कहना था कि जी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, और ख़ास तौर से जो वो तनकीद का निशाना बनाते रहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते रहे। उन्होंने कहा जी 15 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस शहर में अपने पंजे गाड़े हुए हैं और इस शहर में किसी किस्म की बेहतरी नज़र नहीं आई, और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जी हमने 52 यूसीज़ जो हैं उनको बाजियाब कराया और उन्हें शहर को दिया, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई एक यूसी भी बढ़ाई नहीं गई। पर इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा अरशद वोहरा ने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अरशद वोहरा साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? अरशद वोहरा साहब अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं सर, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी जी, अब आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। खैरियत से हैं सर? खैरियत से, मैं तो खैरियत से हूँ, आपकी खैरियत जी, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सर सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे ये जो नाखुशगवार वाक़या हुआ जिसे इब्तिदा में, जी मेरी आवाज़ सुन सकते हैं सर? आई कैन स्टिल हियर यू। जी ओके सर, जो वाक़या हुआ मच्छर कॉलोनी में, इब्तिदा में ही कहा जा रहा था कि ये ज़मीन का कोई तनाज़ा है जिसके ऊपर दो ग्रुपों में तसादम हुआ और फिर फायरिंग के तबादले के नतीजे में दो लोग जो हैं वो जान से गए। क्या कहते हैं सर आप इस हवाले से? ये तो शुरू में खबर चला दी चलाने वालों ने, जिसने भी चलवानी थी। बाद में तो ये चीज क्लियर हो गई ना, सब लोगों ने देख लिया कि देवर जो है हुमायूं उस्मान और उनके साथ जो है मलिक फैयाज जो वहाँ के कैंडिडेट हैं वो अपनी इलेक्टोरल उसमें मुहिम में अपने वो लोग काम कर रहे थे, और 24 तारीख को उन्होंने जलसा करना था जिसके प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे, और आम लोग आए और आम लोग ने अंधाधुंध जिस तरीके से फायरिंग की है और जिस तरीके से उन्होंने निशाना बनाया है उसमें हुमायूं उस्मान की गाड़ी पे भी गोलियां लगी हैं। तो ये तो बड़ा क्लियर है ना कि ये तो एमकेएम को डराया जा रहा है, एमकेएम को कोशिश की जा रही है कि एमकेएम किसी तरीके से जो है ना डर जाए और इलाके छोड़ के भाग जाए। ऐसा होगा नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा होगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। एमकेएम जो है अपने कन्वीनियर से लेकर तमाम राब्ता कमेटी से लेकर कारकुनान तक एमकेएम जो है वो सड़कों पे निकलेगी और एमकेएम मुकाबला करेगी इनका। एमकेएम ने पहले भी मुकाबला करा है, एमकेएम मुकाबला करना जानती है। ये लोग जिस तरीके से चाह रहे हैं, पहले भी इन्होंने जिस तरीके से ताकत के जोर पर जो है वो आपने देखा ही बल्दियाती इंतखाबात में किस तरीके से किया कि वो डाकू आते हैं और डाकू जो है बैलेट ले जाते हैं और शाम को डाकू वापस भी करके चले जाते हैं पीपल्स पार्टी पे मोहर लगा के। आपने ये भी देखा होगा बल्दियाती इंतखाबात में कि जो है वो पुलिस वाला खड़ा होकर मोहरें लगवा रहा है थानों में। तो ये सारी चीजें जो है ये क्या ये पावर का नशा ही तो है। 15 साल का जो इख्तिदार का नशा है वो इनसे छूटा नहीं है अभी तक, और वो ये समझ रहे हैं कि ये उनकी रियासत है, ये उनकी जागीर है। उन्होंने अपना एक बादशाहाना निजाम यहाँ पे कायम करके रखा हुआ है। आवाम को उन्होंने जो है वो अपना जर खरीद गुलाम समझा हुआ है। कोई डेवलपमेंट के काम नहीं किए, कुछ नहीं किए, जस्ट नीड पावर एंड मनी, दैट्स इट।
اچھا سر، اب کیا اس میں ایف آئی آر وغیرہ اور قانونی چارہ جوئی کیا کی جائے گی سر؟ وہ پارٹی کر رہی ہے، پارٹی کی جو پالیسی ہے اسی طرح بالکل جو بھی قانونی طریقہ کار ہے اس کو فالو کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اینڈ وی آر آن اٹ. ٹھیک سر، اس موقع پہ سابق ایس ایس پی راؤ انوار کے بیان کو بھی بڑا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. آپ کی پارٹی کی رہنماؤں کی جانب سے بار بار جو ہے یہ کہا جا رہا ہے، خاص طور پہ کارروائی کی بات کی جا رہی ہے کہ جو اس پہ کارروائی ہونی چاہیے، ایکشن لینا چاہیے. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ آپ مجھے ایک بات بتائیے، راؤ انوار کا ایم کیو ایم سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. راؤ انوار تو پیپلز پارٹی کے دور میں اپنی پیک پر تھے. راؤ انوار نے ایم کیو ایم کو آ کے تو انکشافات نہیں کیے نا. انہوں نے تو ایک چینل پہ جو ہے، میجر چینل پہ ایک میجر پروگرام میں یہ سارے انکشافات کیے. اب یہ جو انکشافات کیے ہیں اس پر تو ایکشن لینا ریاست کا کام ہے، اور ایکشن لینا چاہیے. کیوں ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ یہ بات ہو رہی ہے سسٹم کی، جس کے تحت ہم جو بار بار بات کہہ رہے ہیں کہ 22,000 ارب روپے پیپلز پارٹی کو 15 سال میں ملے ہیں. تو 22,000 ارب روپے اگر آئی ڈونٹ نو پتہ نہیں کس کمپیوٹر میں اس کی گنتی آتی ہے، لیکن ماضی میں سر سابق انٹیریئر منسٹر یعنی وزیر داخلہ سندھ کے ذوالفقار مرزا صاحب بڑی باتیں کرتے رہے. آپ کے خیال میں ہوا کوئی ایکشن؟ کسی چیز کو دیکھا گیا؟ بڑی بڑی باتیں انہوں نے کی، قرآن اٹھا کے بڑی بڑی باتیں کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے عدالتوں کو سرمود ایکشن لینا چاہیے ان کے اس بیان پہ. ان سے بلا کر پوچھنا چاہیے، ان سے جو ہے کنفرمیشن لینی چاہیے جو انہوں نے باتیں کہی ہیں. یہ کوئی چھوٹی معمولی باتیں تو ہیں نہیں نا. آپ جو ہے یہاں پر چھوٹے چھوٹے ایشوز پر جو ہے وہ عدالتوں پہ، تو یہ تو بہت بڑا ایشو ہے. یہ تو اتنا بڑا کرمنل ایکٹ ہے جس کو کہ کوئی اگنور نہیں کر سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاستی اداروں کو بھی، عدالتوں کو بھی چاہیے کہ اس پہ فوری انکوائری کریں اور فوراً اس پہ پوچھ گچھ کر کے جو کچھ بھی ہو حقیقت کو کلیئر کریں. سر لیکن یہی راؤ انوار جب ایس ایچ او تھے اور جو بات کی گئی کہ 52 یا 53 54 ایس ایچ اوز جو تھے، جو کہ اس زمانے میں نصیر اللہ بابر صاحب سے انسٹرکشنز لے کے مہاجر قومی موومنٹ یا متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان پہ کریک ڈاؤن کیا کرتے تھے، تو سر وہ تو تمام چیزوں میں وہ بھی شامل رہے ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ بڑی مخالف رہی ہے. سر اب آپ کہتے ہیں کہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. نہیں، بات یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے تو بھگت دیا نا. متحدہ قومی موومنٹ نے تو جو ہے وہ تمام اتنے بڑے بڑے 92 کے آپریشن اور دوسرے آپریشن جو ہے متحدہ قومی موومنٹ نے تو گو تھرو کیے ہیں نا. تو اس وقت آپ کے خیال میں غلط تھے، آج صحیح ہیں راؤ انوار؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اس وقت غلط تھے، اس وقت صحیح تھے اور آج غلط ہیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت انہوں نے جو کارروائیاں کی تھیں، انہوں نے مہاجر قوم کو، اردو بولنے والوں کو جس طریقے سے نشانہ بنایا تھا، جو آپریشنز ہوئے تھے وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، وہ بھلایا نہیں جائے گا، وہ کبھی بھی مٹایا نہیں جائے گا تاریخ کے اوراق سے. لیکن آج وہ جو بات کر رہے ہیں وہ اپنے آقاؤں کی بات کر رہے ہیں، جن آقاؤں کے لیے وہ کام کرتے تھے. تو پھر جب آج وہ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر ریاستی اداروں کو تو حرکت میں آنا چاہیے نا، عدالتوں کو تو حرکت میں آنا چاہیے. ہمارا کیا کنسرن ہے اس سے کہ جو ہے وہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے؟ تو ہمارا تو کنسرن صرف جو ہے ہمارا ملک ہے، ہمارا صوبہ ہے. صوبے میں 22,000 ارب روپے 15 سال میں ملے اور یہ بتا رہے ہیں کہ سسٹم کے تحت ہزاروں ارب روپے جو ہے وہ باہر گئے ہیں. تو پھر اس پہ انکوائری کیوں نہیں بنتی؟ تو ہمارا کنسرن نہیں ہے. دیکھیں، ہمارا کنسرن تو پاکستان کا پیسہ ہے. ہمارا کنسرن جو ہے پاکستان کی عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، جو کہ آفیشیلی حکومت سندھ کو 22,000 ارب روپے ملے ہیں اور جس کے اندر یہ خورد برد ہوئی ہے. ہمارا یہ کنسرن ہے. راؤ انوار کے ساتھ جو ہمارا اختلاف ہے، راؤ انوار نے جو کیا وہ غلط کیا، جو آپریشنز ہوئے وہ غلط ہوئے، یہ وقت نے ثابت کیا. اور آج آپ کے سامنے ہے جو 22 لاشیں روزانہ کی گرتی تھیں، آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کراچی میں کوئی بھی لسانی بنیادوں پر جو ہے قتل نہیں ہو رہا. اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے اسے موقع نہیں مل پا رہا، اور الحمدللہ متحدہ قومی موومنٹ موقع نہیں دے رہی، اسے موقع نہیں مل پا رہا کہ وہ کسی طریقے سے لسانی فسادات دوبارہ شروع کروائے، تاکہ وہ پھر سندھ میں جو ہے سندھ کا نعرہ لگا کر اور جو ہے وہ اپنا ووٹ بینک حاصل کرے. نہیں، اس وقت جو ہے ایک غریب. اچھا سر، آپ کو ویسے چونکہ سمجھ آ چکا ہے. جی سر، کیونکہ ابھی سابق ایس ایس پی راؤ انوار کی بات ہو رہی ہے، آپ کو نہیں لگتا انٹرویو دیکھ کے کہ وہ کسی ایک شخصیت کو ایک طرف ٹوٹل ٹارگٹ کر کے چل رہے تھے؟
मतलब وہ اگر کوئی شخصیت کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ غلط ہے. نہیں سر، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر غلط کہا ہے تو اس کو پکڑ لینا. جی. بات یہ ہے کہ اتنا بڑا الزام اگر راہل انوار نے غلط لگایا ہے تو عدالت سے بلا کے اس سے پوچھتے ہیں کہ کتنے یہ غلط الزام لگایا ہے. اتنے بڑے الزام کو اتنے بڑے نیشنل چینل پہ چلنے کے بعد اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ راہل انوار نے جو ہے وہ ایک شخص کو ٹارگیٹ کیا ہے تو پھر راہل انوار کے اوپر کیس بنائیں. کچھ نہ کچھ تو ایکشن ہونا چاہیے. کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. صحیح بات ہے سر. ہاں اچھا سر، مجھے اب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کے حوالے سے آج مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ ڈی لمیٹیشن میں فتح ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن کو، چیف الیکشن کمشنر کو بھی سندھ کے جو ہے نا وہ تبدیل کر دیا گیا، بلوچستان سے یہاں لے آیا، یہاں سے بلوچستان بھیج دیا، سویپنگ کر دی گئی ایک طریقے سے کہ تاکہ آپ لوگوں کے مطالبات کچھ بہتر ہو جائیں. اب آپ کا جو اعتراض ہے وہ کسی حد تک دور ہو گیا ہے یا نثار مرائی پہ بھی آپ کو اعتراض ہے اور دوسری چیزوں پہ بھی اعتراض ہے؟ دیکھیں ہمارا تو اعتراض آج بھی ڈیلیمیٹیشن پہ اسی طرح ہے. ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے کہ سندھ سے جو ان کا پیپلز پارٹی کا جو نمائندہ تھا اس کو سندھ کے جو الیکشن کمشنر تھے ان کو ہٹا دیا گیا ہے. یہ ظاہر سی بات ہے، ہم نے حقائق پر مبنی بات کی جس کی وجہ سے انہیں ہٹا دیا گیا. اور ہم جو نثار دورانی کی جو بات کر رہے ہیں وہ بھی ہماری بات صحیح ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی رنگ لائے گی، کیونکہ جو ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے پیپلز پارٹی نے، جو ڈیلیمیٹیشن میں پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں ہمیں اعتراض ہیں. ارے آپ نے ڈیلیمیٹیشن میں جو اعتراض تھے وہ تو آپ نے الیکشن کمیشن کو جمع کرایا اور نثار دورانی صاحب نے ایز اٹ از آپ کے تمام اعتراضات ایکسیپٹ کر کے اور اس کو امپلیمنٹ کر دیا. بات یہ ہے کہ آپ نے سکھر کے ٹکڑے کر دیا، آپ نے حیدرآباد کے ٹکڑے کر کے اس کے ساتھ رورل ایریا اس کو اس طریقے سے جوائن کر دیا کہ رورل ایریا کے ووٹ جو ہیں وہ شہری علاقوں میں آ جائیں اور کسی طریقے سے جو ہے اربن ایریاز کے ووٹ کم ہوں. جو پیپلز پارٹی نے پلاننگ کی ہے اور اپارٹ فرام دیٹ وی آر اسٹل اسٹرگلنگ. ہم آج بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. پوری انتظامیہ جو ہے اس وقت پیپلز پارٹی کے 15 سال کی کارکردگی کی شکل میں بیٹھی ہوئی ہے. ہمیں ان سے بھی لڑنا ہے اور ہمیں اپنے عوام کے پاس اپنے ووٹوں کے لیے بھی جانا ہے. تو ہم جو ہے اس وقت ایک جنگ نہیں لڑ رہے، ہمیں کئی جنگیں لڑنی ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی یہ محرکہ ثابت کرے گا کہ عوام کی جیت ہوئی اور جنہوں نے بھی اپنی سیاسی بساط میں جو مہرے بٹھائے تھے اور جس طریقے سے کیا تھا یہ سب فیلئر ہوگا انشاءاللہ تعالی. کیونکہ عوام جو ہے انہیں اب چینج چاہیے. وہ تھک گئے، چاہے وہ سندھ کا ہاری ہو، سندھ کا مزدور ہو یا کراچی کا مزدور ہو یا کراچی کا کاروباری طبقہ ہو. کشمیر سے لے کر کراچی تک لوگ پیپلز پارٹی سے تھک چکے ہیں، پیپلز پارٹی کو نکالنا چاہتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب، مجھے پلیز 1 منٹ دیجیے گا. دیکھیں آج جو ہے پیپلز پارٹی، آپ نے جب گورنمنٹ جا رہی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول صاحب جو ہے وہ بڑے بڑے جلسے کر رہے تھے کہ اپنی زمین اپنا مکان، اور یہ 550 ارب یہ احسان نہیں کر رہے تھے. یہ پیسہ آیا تھا باہر سے، 550 ارب روپے ورلڈ بینک نے ان کو دیے تھے اور وہ 550 ارب روپے سے انہوں نے 21 لاکھ گھر بنانے ہیں اور ابھی اس میں مزید پیسے بھی آنے ہیں. اس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی پیسے دے گا اور بھی دوسرے ادارے پیسے دے رہے ہیں. تو وہ 21 لاکھ گھر بنا کے دینے انہوں نے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ 2013 میں بھی ایک سیلاب آیا تھا جس میں جو ہے آج اب اگر آپ کو کراچی سے تھوڑا سا بھی درد ہے تو کراچی میں جب آپ حیدرآباد کی طرف سے آتے ہیں ٹول پلازا کے بعد انٹر ہوتے ہیں، لیفٹ ہینڈ پہ جو آپ کو جھگیاں دکھتی ہیں وہ 2013 کے سندھ کے سیلاب زدگان ہیں. وہ 25,000 جھگیاں ہیں. وہ اس 21 لاکھ کا 1% بنتی ہیں. 1% بنتی ہیں، 1%. آپ جب 550 ارب میں 21 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دے رہے ہیں تو کراچی کی اس جگہ سے ان کو بھی بیچاروں کو اپنی زمین اپنا مکان دیں اور انہیں بھی لے جا کے اپنے اپنے علاقوں میں بسائیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں کہ انہیں بھی اپنی زمین اپنا مکان ملا اس طریقے سے جھگیوں میں رہنے کے بجائے. اور پھر وہ ظاہر سی بات ہے اربوں روپے کی زمین ہے جس پہ بٹھایا گیا وہ بھی واقعدار ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ ارشد بورا صاحب، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. ناظرین، رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ارشد بورا ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، اب ہم بات کرنا چاہیں گے جماعت اسلامی کے حوالے سے. آج امیر جماعت اسلامی کراچی نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے میئر کراچی مرتضی وہاب کو تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ جی مرتضی وہاب نے یہ جو قرارداد تھی جس میں کہ ٹیکسز کا اماؤنٹ جو ہے وہ کہ الیکٹرک کے بلوں سے وصول کرنا تھا، یہ از خود جو ہے پاس کروا لی جبکہ میجورٹی نہیں تھی. انہوں نے اپنے اراکین کے بارے میں بھی بتایا اور
ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ پہلے ہی کہ الیکٹرک کی جانب سے کچھ ڈیوز جو ہیں وہ کراچی کے اور مختلف اداروں کے باقی ہیں، تو اس کے بعد مزید یہ جو ڈیوز ہیں یعنی یہ ٹیکسز کے پیسے کی وصولی جو ہے یہ کہ الیکٹرک کو سونپنا جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس سے قبل ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کل جب اجلاس ہوا تھا تو اس وقت احتجاج بھی کیا گیا تھا جماعت اسلامی کی جانب سے اس قرارداد کے اوپر، لیکن میئر کراچی کا یہ کہنا تھا کہ میٹر یہ جو معاملہ ہے یہ عدالت کے سامنے ضرور ہے، لیکن عدالت نے منع نہیں کیا کہ اس پہ کوئی قرارداد پاس نہیں کر سکتے، یا اگر قرارداد پاس کرتے بھی ہیں اور اگر کسی قسم کی عدالت کی توہین ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار مرتضی وہاب ہیں، اور وہ خود عدالت میں اس میٹر کو لے کے جائیں گے اور عدالت کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ جی منتخب نمائندوں نے یہ قرارداد منظور کی ہے، اس لیے اب اس کے بعد جو ہے اس پہ فیصلہ دیا جائے۔ بہرحال یہ قرارداد جماعت اسلامی کا یہ کہنا ہے کہ جی میجورٹی نہیں تھی، کاؤنٹ آف ہینڈز نہیں ہوا، بلکہ صرف عددی اکثریت ہاتھوں کی تعداد دیکھ کے ایک اندازہ کر کے کہہ دیا گیا کہ جی اس کی حمایت میں زیادہ ووٹ آئے اور اس کے بعد یہ پاس کر لی گئی۔ بہرحال اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما ہیں جماعت اسلامی کراچی کے جناب ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، کیا کہتے ہیں آپ، یہ جو آج پریس کانفرنس بھی کی گئی، کل جو کچھ ہوا اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے آج میئر کراچی مرتضی وہاب کو بھی جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا، کیا کہیں گے اس حوالے سے جو قرارداد پیش کی گئی اور پاس کی گئی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو مرتضی وہاب صاحب جس طریقے سے میئر بنے ہوئے ہیں انتہائی متنازعہ ان کے معاملات ہیں، اور اس کو جماعت اسلامی نے چیلنج بھی کیا ہوا ہے تقریباً یہ کہ ہر طرح سے ان کے انتخاب ہے وہ متنازع ہے، باہر کے وہ اپنی جگہ۔ اس کے باوجود جماعت اسلامی نے یہ طے کیا تھا کہ ہم سٹی کونسل کو اچھی طرح چلائیں گے تاکہ یہ کہ شہر کے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں، لیکن مرتضی وہاب صاحب نے مستقل جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے وہ بالکل اس طرح کا ہے جیسے معاملات کو بلڈوز کرنے والا ہوتا ہے۔ اب یہ جو ایم یو سٹی والی قرارداد ہے، اس سے ایک بات تو جو آپ نے بھی بتائی کہ ہائی کورٹ کے اندر سب جوڈسٹ ہی صرف نہیں ہے بلکہ ہائی کورٹ نے اسٹے دیا ہوا ہے اس کے اوپر، اور اس کی سماعت ہونی ہے۔ مرتضی وہاب صاحب یہ اسٹے ختم کروانے کے لیے خود تشریف لے گئے تھے کالا کوٹ پہن کے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ پھر یہ کہ یہ قرارداد جس انداز میں لائی گئی ہے، ان سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی ہماری اسی حوالے سے کہ کراچی میں اس ایوان کو کیسے چلانا ہے ہمیں، اور اس میں سلمان عبداللہ مراد صاحب، نجمی عالم صاحب وغیرہ تھے، میں تھا، ہم نے مل کے طے کیا تھا، جس کے نتیجے میں اس قرارداد کو نکال دیا گیا تھا ایجنڈے سے، اور جو کچھ اور چیزیں شامل کی گئی تھیں جس میں بجٹ بھی تھا کہ ایجنڈے میں شامل کیا جائے گا، لیکن انہوں نے بجٹ وغیرہ کو شامل نہیں کیا ایجنڈے میں، اور ایم یو سٹی بھی شامل نہیں تھا۔ لیکن کل جب ہم اجلاس کے لیے پہنچے تو اچانک یہ قرارداد ہمیں تھما دی گئی، جو بڑی تعجب کی بات تھی کہ ایک چیز کو جس کو آپ نے انڈرسٹینڈنگ کے تحت نکال دیا ہے اس کو دوبارہ آپ نے اس طریقے سے ہاتھ میں تھما دیا۔ ایوان میں جب بات ہوئی تو باہر کے بات کرنے کا موقع ملا، ہم نے یہ بات کی، انہوں نے بات کی، لیکن اس پر ایک شور اور ہنگامہ شروع ہو گیا کیونکہ پیپلز پارٹی والے خدا جانے کی الیکشن کیا محبت ہے انہیں، اس کے لیے بہت ہی بےتاب اور بے چین تھے۔ اچھا، مرتضی وہاب صاحب اس پر بات بھی نہیں کروانا چاہتے تھے، بڑی مشکل سے ان کو سمجھایا میں نے کھڑے ہو کر کہ مرتضی وہاب صاحب آپ یہ کچھ پارلیمانی طور طریق سیکھیے، آپ پہلی مرتبہ اس ہاؤس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو بات کا موقع دیجیے۔ جب کوئی قرارداد آتی ہے بالخصوص اس طرح کی اہمیت کی نوعیت جس کی اہمیت کی ہوتی ہے، اس میں تو آپ کو پورا موقع دینا چاہیے کہ عوام میں جو بھی بولنا چاہے اس سے بات کرے، لیکن وہ تیار نہیں تھے۔ باہر کے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو بڑی مشکل سے انہوں نے موقع دیا اور اس کے بعد غل کپاڑا شروع کر دیا ان کے سارے لوگوں نے۔ اچھا، اس میں پھر ظاہر ہے کہ تمام طرف سے نعرے بازی شروع ہو گئی۔ اب مرتضی وہاب صاحب نے اس سے پہلے بھی جو 12 قراردادیں منظور کروائی تھی پچھلے اجلاس میں، اور یہ والی جو قرارداد منظور کروائی ہے اس میں نہ کوئی کاؤنٹنگ کرائی گئی، نہ لوگوں سے رائے پوچھی گئی۔ اچھا، اتنا شور شرابہ تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں لگا کہ مرتضی وہاب صاحب نے کہا کیا۔ اچانک ایک آواز آئی کہ جی کثرت رائے سے منظور کی گئی۔ بھائی کثرت رائے کے لیے کوئی کاؤنٹنگ چاہیے، کتنے لوگ ادھر تھے کتنے لوگ ادھر تھے، کچھ پتہ ہی نہیں لگا۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ اگر یہی صورتحال چلتی رہی تو ہم نو کانفیڈنس کی بات بھی کریں گے۔ نو کانفیڈنس کے لیے دیکھیے اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں، 192 ہم اور پی ٹی آئی والے مل کر تھے، اور انہوں نے اس وقت 30 آدمیوں کو جو پی ٹی آئی کے کونسل ممبر تھے ان کو نہیں آنے دیا تھا، اور اس وقت صورتحال میرے خیال میں بہتر ہے۔ کل جو پی ٹی آئی کے دوسرا گروپ تھا وہ بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھا تھا، اور انہوں نے ان کے مرتضی وہاب صاحب کی کسی قرارداد کے حق میں ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو یہ صورتحال ہے ڈاکٹر صاحب، اس وقت ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اچھا سر, تو اس میں پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت کہاں بیٹھ رہی ہے اور کیا اسٹانس لے گی, اور جو وہ 32 جو نہیں آئے تھے وہ تو اس وقت لگتا ہے کہ ٹریجری بینچز کے ساتھ ہیں. دیکھیں, جو 32 ارکان پی ٹی آئی کے تھے وہ کل ہمارے ساتھ بیٹھے تھے, ٹھیک ہے نا. اچھا. اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ٹریجری بینچ میں بیٹھی ہوئی تھی, ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. تو ان کے ہمارے ساتھ بیٹھنے سے جو ہمارے 192 تھے وہ دوبارہ 192 پہ پہنچ گئے, بلکہ 193 پہ. ایک اور چیئرمین عیسیٰ خان صاحب یہ ہیں, ان کا جو انتخاب ہے اس کو ہائی کورٹ نے کلیئر کر دیا ہے, تو وہ بھی ہو گئے, 193 ہو گئے. تو کلیئر میجورٹی ہے. تو اس لیے مرتضیٰ وہاب صاحب ڈر کے ہمارے کاؤنٹنگ ہی نہیں کراتے. ہم ان سے کل بھی یہ کہتے تھے کاؤنٹنگ کرا لیجیے, جو قرارداد آپ پیش کر رہے ہیں اس پہ کاؤنٹنگ کرا لیجیے, اس میں کون سا مسئلہ ہے. لیکن کاؤنٹنگ کرانے پہ کسی طرح تیار نہیں تھے. کون ان کو یہ مشورے دے رہا ہے؟ حالانکہ وہ خود بیرسٹر کہتے ہیں, ہوں گے بھی بیرسٹر, لیکن جس طرح غیر قانونی انداز میں چلا رہے ہیں. اور پھر جو راؤ انوار صاحب نے کہا کہ انہوں نے نثار مورائی کو جس طرح جے آئی ٹی سے نکلوانے کے لیے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں خط بھی لکھا, تو ان ساری چیزوں سے پتہ لگتا ہے کہ قانون پڑھنے سے آدمی قانون دان نہیں ہو جاتا, بلکہ اس کے لیے مائنڈ سیٹ بھی ویسا چاہیے. اب ان کا مائنڈ سیٹ بالکل دوسری طرح کا ہے. ٹھیک. اچھا سر, ایم کیو ایم پہ بھی تنقید کا نشانہ مطلب بنایا گیا ایم کیو ایم کو بھی, اور کہا گیا کہ جی ایم کیو ایم الیکشن سے فرار چاہتی ہے, یا کیا کہتے ہیں سر آپ اس حوالے سے؟ اچھا دیکھیں, ایم کیو ایم کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی ظاہر ہے اس وقت جو پارٹی پوزیشن ہے عوام کے اندر وہ تو بالکل 0/0 ہے اور ارریلیونٹ ہو چکی ہے. اس کی جو قیادت کا بحران ہے, اس کی جو قیادت کا بحران ہے, جو الجھاؤ ہے, اس کے کارکنان بھی سمجھ پا رہے ہیں کہ ہماری قیادت کون کر رہا ہے. پارٹی کسی کی تھی, قبضہ کسی نے کر لیا. جو پارٹی کی قیادت کے دشمن ہیں وہ اس وقت پارٹی پر قابض ہیں. تو ایک عجیب الجھاؤ کی کیفیت ہے. کارکنان جو ہیں بالکل کام کرنے کو تیار نہیں ہیں, اور عوام میں تو بالکل ارریلیونٹ ہے. تو ایم کیو ایم تو صرف اس سہارے کی تلاش میں ہے کہ کوئی سہارا اس کو ملے, اور سہارا مل رہا ہے. لگتا یہ ہے کہ اس کو جو نواز شریف صاحب کی طرف موڑا گیا ہے, تو وہ ایک سہارا دینے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن اس کے باوجود ایم کیو ایم کھڑی نہیں ہو پا رہی. وہ بڑی مشکل سے جوڑ توڑ کر کے چھوٹے چھوٹے کچھ پروگرامات کر رہی ہے, لیکن عوام میں کوئی بھی صورتحال اس کی نہیں بن رہی. اور لیکن سب سے خراب بات دیکھیے یہ کہ ایم کیو ایم نے ہمیشہ جو رول ادا کیا ہے وہ عجیب کراچی دشمنی کا رول ہے, کہ وہ قوتیں, وہ سیاسی قوتیں جنہوں نے کراچی کو کچھ بھی نہیں دیا, ہمیشہ ان کے ساتھ اتحاد کیا انہوں نے. پیپلز پارٹی سے مستقل اتحاد رکھا. یہ جو بلدیاتی قانون جسے ہم کالا قانون کہتے ہیں, اور جس کے نتیجے میں سارے اختیارات سلب کر لیے گئے, اس وقت ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ کا حصہ تھی. اسی طریقے سے مردم شماری جو کراچی کی غلط کی گئی اس میں پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت حصہ تھی. پھر بعد میں نون لیگ کے ساتھ مل کے انہوں نے کراچی کی جو مردم شماری ہے اس کو 2 کروڑ پر جا کے رکوا دیا, جبکہ 3.5 کروڑ کی آبادی ہے. اور اب نون لیگ جس نے کبھی کراچی کو کچھ نہیں دیا, اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کراچی سے واسطہ ہی نہیں ہے اس کا. نواز شریف صاحب جب بھی وزیر اعظم بنتے ہیں انہوں نے کراچی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا آج تک. ساری توجہ ان کی پنجاب کی طرف ہوتی ہے. تو اب ان کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں, پہلے بھی ان کے ساتھ اتحاد تھا. کوئی چیز سیف صاحب, آپ کی پارٹی کی ہمیں پریس کانفرنسز تو ڈیلی نظر آتے ہیں, لیکن الیکشن مہم کی آپ کی اس پر کیا پوزیشن ہے؟ ایم کیو ایم کی جانب سے تو روزانہ کسی نہ کسی علاقے میں الیکشن آفس کا افتتاح کیا جا رہا ہے, تیاریاں کی آپ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے جو ہے نا تاخیر کا اندیا دے دیا ہے الیکشن میں تاخیر کا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم کیو ایم الیکشن سے فرار چاہتی ہے. آپ کی جانب سے الیکشن کی کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں, الیکشن کیمپین کی؟ دیکھیے, ہمارا تو ایک پورا ایک نظام ہے الیکشن پروسیس میں حصہ لینے کا نا. ابھی ہم اسی اسٹیج پہ چل رہے ہیں جہاں کینڈیڈیٹ فائنلائز ہو رہے ہیں. ابھی بھی میں اسی میٹنگ سے اٹھ کر آ رہا ہوں. تو یہ انشاءاللہ 4-5 دن میں جیسے ہی کینڈیڈیٹ فائنلائز ہو جاتے ہیں تو ہماری انتخابی مہم شروع ہو جائے گی, اور انتہائی منظم انداز میں شروع ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بلدیاتی انتخابات اسی سال ہو کے چکے ہیں, اور اس میں لوگوں نے رائے دی ہے. اس رائے کے نتیجے میں بھی آپ کو پتہ لگ چکا ہے کہ کراچی کی سب سے بڑی پارٹی جماعت اسلامی ہے. تو بہت وقت نہیں گزرا اس بات کو کہ لوگوں کی رائے سامنے آ چکی ہے. تو الحمدللہ ہماری انتخابی مہم تو 3 مرتبہ بلدیاتی انتخابات ملتوی ہونے کے باوجود ہم نے انتخابی مہم جاری رکھی تھی, اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ کامیابی حاصل کی کراچی کے اندر. اور اس وقت جو ہمارے ٹاؤن ناظمین ہیں وہ کام کر رہے ہیں, یو سی چیئرمین ہیں, وہ سارے کے سارے فیلڈ کے اندر موجود ہیں. تو ہماری مہم تو اس طریقے سے چل رہی ہے. باقی پراپر انتخابی مہم کینڈیڈیٹس کے ساتھ جیسے ہی ہمارے کینڈیڈیٹ فائنلائز ہو جاتے ہیں, ان کا اعلان ہوتا ہے, تو مہم ہم بھرپور شروع کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, رہنما جماعت اسلامی ایڈوکیٹ سیف الدین ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر.
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करेंगे कराची में जो आतिशज़दगी हुई पिछले दिनों, दो बड़ी इमारतों में आतिशज़दगी हुई। एक तरफ आरजे मॉल में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसमें सुबह के वक्त आतिशज़दगी हुई और 11 लोग अपनी जान से चले गए। दूसरी जानिब अरशी शॉपिंग प्लाजा में जो है आतिशज़दगी हुई, वो शाम के औक़ात कार में हुई, लेकिन वहाँ भी काफ़ी लोगों को बचा लिया गया, फिर भी 5 लोग लुक़मा अजल बन गए। अब आरजे मॉल में जो आतिशज़दगी हुई थी उसमें इब्तिदा में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया था, उसके बाद फिर 3 मज़ीद लोगों को हिरासत में लिया गया। आज आरजे मॉल की जो तफ्तीशी रिपोर्ट है वो पेश कर दी गई है। क्या उस तफ्तीशी रिपोर्ट में है, इस वक्त मुल्ज़िमान की क्या पोजीशन है, ये जानेंगे। इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ ऑनलाइन हमारे चीफ़ क्राइम रिपोर्टर जुल्फ़िकार पीरज़ादा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी डॉक्टर साहब। जी जुल्फ़िकार पीरज़ादा, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि इस वक्त क्या पोजीशन है, कितने मुल्ज़िमान हिरासत में हैं और उनके रिमांड की क्या पोजीशन है? हाँ देखिए डॉक्टर साहब, इसके अंदर जो है वो 5 और 3 8 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। जैसा कि एक 5 तो पहले गिरफ्तारियां थी, मजीद जो 3 मुल्जिमान हैं वो बिल्डर के ऑफिस से एहसान डोनी है, जो बिल्डर के मालिक बिल्डर हैं आरिफ डोनी, उनके बेटे हैं, और उनके दीगर 2 जाती मुलाजिम हैं। तो इस तरह टोटल 8 मुल्जिमान हैं जो कि इस वक्त पुलिस के पास रिमांड पर हैं। अब इसके अंदर जो आज मजीद डेवलपमेंट हुई है, वो पुलिस ने जो तफ्तीशी रिपोर्ट जमा कराई है उसके अंदर पुलिस का ये कहना है कि पुलिस ने फैसल कंटोनमेंट बोर्ड, एनईडी यूनिवर्सिटी और जो जाबाग होने वाले बुरसा हैं उनसे राब्ता किया। उसके साथ साथ जो दीगर इदारे हैं जिसमें फायर ब्रिगेड की टीमें भी शामिल हैं, उनसे भी की बातचीत। तो उसके अंदर जो चीजें सामने आई उसके अंदर सबसे अहम मसला ये था कि उनका कहना ये कि सुबह 6:12 पर आग लगी और आग 4थी मंजिल पर स्पार्क के बाद लगी। पुलिस ने जो ये जवाब पेश किया उसके अंदर पुलिस का कहना ये है कि 6:12 की जो सीसीटीवी फुटेज है उसके अंदर स्पार्क होते हुए देखा जा सकता है 4थे फ्लोर पर। उसके बाद ये जो है वो आग फैलती चली गई। अच्छा, इसके अंदर तफ्तीशी रिपोर्ट के अंदर पुलिस ने मुख्तलिफ चीजें जो उठाई हैं उसके अंदर सबसे अहम चीज जो है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है। किसी को भी इस्तेमाल के लिए कोई बिल्डिंग भी जब दी जाती है तो सबसे पहले मुतल्लिका इदारे से वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट हासिल किया जाता है। अगर वो सर्टिफिकेट हासिल ना किया जाए तो ये सबसे उसको इमारत के अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर किसी भी किस्म का कोई कमर्शियल यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। मगर इस आरजे माल के अंदर जो है वो पुलिस की जानिब से जो है वो कंप्लीशन, बल्कि बिल्डर की जानिब से कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो हासिल नहीं किया गया था। अच्छा, इसके अंदर जो दूसरी बात बताई गई उसमें बताया गया कि फायर एग्जिट और आलात नहीं थे इस बिल्डिंग के अंदर। बिल्डर ने इमारत का कंप्लीशन सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया गया। फैसल कंटोनमेंट बोर्ड और ने भी इमारत की तकमील और फायर सेफ्टी सिस्टम इस बिल्डिंग के अंदर ना होने की बताया कि इस बिल्डिंग के अंदर ये चीज मौजूद नहीं थी। जबकि बायलाइज के चैप्टर 84A88 के मुताबिक इमारत के अंदर खुद कार फायर सेफ्टी सिस्टम जो है वो मौजूद होना चाहिए था, जो नहीं था। इमारत में आतिशज़दगी से होने वाले नुकसान के जिम्मेदार बिल्डिंग का मालिक है, इंतजामिया है, A&I फाउंडेशन पर आयद होती है। ये पुलिस ने अपनी तफ्तीशी रिपोर्ट में जाहिर की। अच्छा, मुझे बताइएगा जुल्फ़िकार पीरज़ादा कि पहले कहा जा रहा था कि ये जो आग है ये दूसरी मंजिल की जो फूड कोर्ट था वहां से लगी थी, अब कहा जा रहा है कि जी 4थे मंजिल की कैफेटेरिया से लगी। ये फर्क कैसे आया? देखिए बिल्कुल डॉक्टर, इसके अंदर पुलिस की जो तफ्तीशी रिपोर्ट है ना, इसमें सहम है काफी, जिसे हम लूप्स कह सकते हैं। काफी बारीकियां जो है वो उसको देखा नहीं गया। पुलिस ने जो अपनी तफ्तीशी रिपोर्ट बनाई है वो उसके अंदर पुलिस से अभी काम से मेरी बात उनका कहना कि हमें जो सीसीटीवी फुटेज मिली है वो 6:12 तक उस पूरी बिल्डिंग में, इस पूरे मॉल के अंदर कहीं आग नहीं थी। मगर 6:12 की जो 4थे फ्लोर की जो सीसीटीवी फुटेज है उसके अंदर स्पार्क होते हुए देखा, फिर वो जो है वो आग बढ़ती चली गई। और तफ्तीशी रिपोर्ट में जो बताया गया है, तहकीकाती टीम ने 12 इदारों के जिम्मेदारों से तफ्तीश की है, जिसके अंदर इमारत के मालकान पुलिस कहती है उनसे तफ्तीश की, मगर इमारत के मालकान तो फरार है। आरिफ डोनी फरार है। अब उसका बेटा एहसान डोनी जो है वो जेरे तफ्तीश, वो कहता मुझे कुछ पता ही नहीं है। असल में तो जो इस इमारत का मालिक है वो आरिफ डोनी है, जो कि भागा हुआ है। अब जो दीगर लोग हैं उन्होंने तो बाद में ये बिल्डिंग खरीदी और अपना कारोबार कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, जो लोग जो कारोबारी अफराद हैं जिनका कारोबार इस वक्त खत्म हो गया, उनके हवाले से क्या कहा जा रहा है? देखिए बिल्कुल, जो ये तफ्तीशी रिपोर्ट है उसके अंदर ये पुलिस के तो लिखा है
کہ اس کے اندر جو کاروباری لوگ ہیں، جو لوگ مرے جاں باک ہوئے سانحے کے اندر اور جن کا کاروباری مالی نقصان ہوا ہے، ان کو جو ہے وہ ان کو کسی قسم کا ان کے ساتھ جو ہے کمپنسیشن کیا جائے، مگر ابھی تک ایسا کوئی اعلان نہیں ہوا۔ اچھا، اس تمام جو رپورٹ پولیس نے تیار کی اس میں NED یونیورسٹی کے ماہرین کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اچھا، نہیں تو ان کی دکانیں کھولنے کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ دکانیں کھولی جائیں گی یا نہیں کھولی جائیں گی؟ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ ابھی تک وہ اس معاملے کا جو ہے وہ متعلقہ ادارے، خاص طور پر فیصل کنٹونمنٹ بورڈ کی انتظامیہ جو ہے وہ عمارت کو استعمال میں لانے کے حوالے سے وہی کوئی کلیئرنس دے گی تو یہ زیر استعمال آئے گی۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ یہ دوہرا معیار نہیں ہے کہ ایک طرف عرشی شاپنگ مال جس کو جہاں آتش زدگی ہوئی وہاں تمام رہائشی جو فلیٹس تھے ان سب کو کہہ دیا گیا کہ آپ شفٹ ہو جائیں، بنا لیں، سب کچھ کر لیں، کوئی دوبارہ سے چیکنگ، کیبلز کی چیکنگ، وہاں تو کوئی ایسی بات نہیں کی گئی۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے جی بڑی مسئلے مسائل ہیں، سینکڑوں دکانیں ہیں RJ شاپنگ مال کی جہاں کاروبار، جہاں ہزاروں لوگ ڈیلی شاپنگ کے لیے جایا کرتے تھے۔ کل یہاں تک کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی، جو دکاندار ہیں انہوں نے سڑک بلاک کر کے احتجاج کیا، پولیس کے ساتھ کبھی مذاکرات ہوتے تھے، کبھی لاٹھی چارج ہوتا تھا۔ یہ چیزیں کب تک چلتی رہیں گی؟ یہ مطلب کاروبار کی نوعیت کیوں نہیں سمجھا جا رہا ہے کہ اربوں روپے کا سامان لوگوں کا دکانوں میں موجود ہے، کیونکہ آگ سے محفوظ رہا ہے۔ میں خود گیا ہوں اندر جا کے، میں نے دیکھا ہے آگ صرف سوائے فوڈ کورٹ کے علاوہ اور کہیں آگ نہیں لگی ہے، ساری دکانیں محفوظ ہیں، پھر کیوں نہیں کھولا جا رہا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے بالکل ڈاکٹر صاحب، اس کے اندر اس بلڈنگ کو کلیئرنس دینی ہے کنٹونمنٹ بورڈ نے، اور اگر ادھر سے کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے یہ جو کلیئرنس ہے یہ تمام دے دی جائے تو شاید پولیس اپنی سیل ہٹا دے۔ ابھی تک جو ان آفیشیل جو میری بات ہوئی ہے، اب اس کے اندر پولیس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ادارے ہیں، خاص طور پر جو دیکھیے نقشہ پاس کرنے والا ادارہ ہے، اور اس کی ایک لفٹ بھی جو ہے وہ مکمل طور پر سیل ہے ابھی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ادارے ہیں، تو عرشی شاپنگ مال کی جو ہے وہ اس کا وہ مکمل نہیں چلا، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ RJ مال بھی پورا نہیں چلا ہے، یہ بھی کافی بچا ہوا ہے، مگر اس کے اندر اداروں کی آپس کی لڑائی ہے جس کی وجہ سے پسرے آپس میں تاجر ہیں۔ اچھا، تو چلے، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں بلڈر کا بھی قصور ہے؟ جی بالکل بالکل، بلڈر کا قصور تو واضح طور پر ہے نا ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں اس کے اندر کمپلیشن سرٹیفکیٹ جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ فائر سیفٹی کا سسٹم نہیں تھا وہ، اور پھر آپ اتنا اہم دیکھیں پورا مال ایسی ہے، اس کے اندر آپ نے کوئی ایمرجنسی ایگزٹ نہیں رکھا ہوا، ایسے اندر لوگ بھر گئے، آپ کو پوچھا، اور وہ جو ذمہ داری اٹھاتے، سامنے آتے، فیس کرتے، اربوں روپے کی پراپرٹی ہے، وہ ملک سے باہر بھاگ گئے۔ تو ان کا بیٹا غلطی سے اداروں کے ہاتھ لگ گیا، ورنہ تو وہ بھی بھاگ جاتا، تو پھر تو یہ بیچارے جو تاجر کل سڑکوں پہ احتجاج کر رہے تھے، کل وہ اور اہم ترین شاہراہوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے، مگر وہ سب سڑکوں پر ہی ہیں اور سڑکوں پر ہی رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ ذوالفقار پیرزادہ، آپ نے پروگرام کی وقت نکالا۔ ناظرین، ہمارے چیف کرائم رپورٹر ذوالفقار پیرزادہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔